ज़्यादा तर नौजवान अगर कहें तो यही है कि वो अपना बहुत सारा वक्त, बहुत सारी अपनी पढ़ाई, बहुत सारी तालीम हासिल करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है। हर कोई सरमाए के साथ तो पैदा नहीं होता था, तो जो मिडिल क्लास था या लोअर क्लास आदमी था ना, उसके लिए सिर्फ अपर क्लास में मूव करने का एक तरीका था कि वो प्रोफेशनल बन जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन ले ले। प्रोफेशनल एजुकेशन में लोगों को नाम ही दो तालीमों का पता था कि या मेडिकल और या इंजीनियरिंग। 50 लाख खर्च करके या 40 लाख खर्च करके पाकिस्तान में कोई अच्छा बिजनेस हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हमने जो देखे हैं, मैंने जो आज तक मैंने देखे हैं, कोई किसी ना किसी से कर्जा उधार उठा के ही इस तरीके से जाता है, इलीगल तरीके से कि चलो मैं उधर जाके कोई काम कर लूंगा तो मैं जो है वो अपने जो पीछे बैठे हैं उनका मुस्तकबिल संवार लूंगा। बच्चा हिफ्ज़ करना चाहता है, दीन की तरफ आना चाहता है, तो उसके लिए आइडियल उम्र क्या है? मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए हिफ्ज़ की आइडियल उम्र मेरी सोच के मुताबिक वो मिडल के बाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म सौतुल बिर प्रोग्राम के हवाले से हम हाज़िर खिदमत हैं। आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कथरत नौजवानों की है और बहुत सारे नौजवान, बल्कि ज़्यादातर नौजवान अगर कहें तो यही है कि वो अपना बहुत सारा वक्त, बहुत सारी अपनी पढ़ाई, बहुत सारी तालीम हासिल करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है, और फिर दोबारा नए सिरे से वो अपने उस शोबे को इख्तियार करते हैं। यानी 2-4 साल, 6 साल उनके इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं कि जिस शोबे में जाना चाहते हैं शुरू से उस तरह की वो तालीम हासिल नहीं करते हैं, या फिर वो तालीम हासिल कर चुके होते हैं और उसके बाद वो उस शोबे में जाते हैं तो उसमें जॉब नहीं होती, उसमें उनके लिए स्कोप नहीं होता, उसमें फिर वो कहते हैं कि हमने ये क्या कर लिया है। तो लिहाजा ऐसी ही गुफ्तगू करने के लिए, इस टॉपिक पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए हमारे 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं और उनसे हम राय लेते हैं। सबसे पहले मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सरोया साहब हैं, ये हमें भी बहुत सारी तजावीज़ देंगे इस हवाले से। इसी तरह बिजनेसमैन हैं मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल्ला सलीम साहब। इसी तरीके से हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहब तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, आपके शोबे से ताल्लुक़ बहुत सारे ऐसे नौजवानों का है, वो बल्कि जो भी बच्चे से हम सवाल करते हैं ना, सबसे पहले बच्चों का ज़हन ये बनाया गया है कि आपने क्या बनना है, वो कहते हैं डॉक्टर बनना है। तो ये जो एक माइंडसेट है ये क्यों है, और इसमें क्या आप कितने पैसे लेंदे हो तुसी मरीज़ां कोलों जेड़े हर बंदा ये कहता है कि जी बड़ा डॉक्टर बनना है, दूसरे किसी शोबे को ज्वाइन नहीं करते? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरे जो शोबे हैं उनको लिफ्टाया भी कम जाता है और एक ट्रेंड बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की तरफ है। इसमें दो बातें हैं जो हमसे आज से 20-25 साल पहले जो हमारे वालिदैन की, हमसे बड़े लोगों की नस्ल है, जी जी, उसके अंदर अहम बात ये थी कि अगर आपने ऊपर की तरफ मूव करना है ना अपनी सोसाइटी में, जी जी, तो यानी पैसा कमाना है सादा अल्फाज में, तो दो ही तरीके थे कि या तो आपके पास पहले से कोई बड़ा लंबा चौड़ा सरमाया हो और आप बिजनेस कर सकें। वो तो खैर हमारे बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे। हर कोई सरमाए के साथ तो पैदा नहीं होता था, जी जी, तो जो मिडिल क्लास था या लोअर क्लास आदमी था ना, उसके लिए सिर्फ अपर क्लास में मूव करने का एक तरीका था कि वो प्रोफेशनल बन जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन ले ले। प्रोफेशनल एजुकेशन में लोगों को नाम ही दो तालीमों का पता था कि या मेडिकल और या इंजीनियरिंग। जी, आप ये देखें कि ये जो मसला है कि हर आदमी या डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसको तीसरी फील्ड का ही नहीं पता। उसकी एक वजह ये है कि हमने अपनी जो 11वीं यानी जो इंटर है उसके नाम ये रखे हुए हैं कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। यानी हमने कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये बावर करवा दिया है अपनी पूरी नस्ल को, और अगली नस्लों को भी अभी तक करवाते जा रहे हैं मुतवातर, कि सिवाय इन दो के और फील्ड ही कोई नहीं। सही है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड है, इसका सद्देबाब हो जाए तो फिर कुछ ओपन चीज़ें हों। आप देखें कि आपने पूछा है कि कितने के पैसे कमा लेते हैं। मैं आपको दिलचस्पी की बात बताता हूँ कि इस वक्त जो औसत सैलरी मिल रही है एक नए ग्रेजुएट को जो कि MBBS करके निकलता है, MBBS से लेके हाउस जॉब तक कोई लगभग 6 से 7 साल है। 6 से 7 साल के बाद जब वो मार्केट में आता है तो उसकी पहली सैलरी इस वक्त औसतन 40,000 रुपये महाना। 40,000 रुपये महाना जो है वो इस वक्त जो कम तरीन सैलरी, बेसिक सैलरी जो मुकर्रर है आइन में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। सही। तो वो पुराने दौर हैं, वो अब लग चुके हैं कि जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो
جو نکلتا ہے وہ اس نے پیسوں کی مشین جو ہے وہ چھاپنے کی لگائی ہوئی ہے. اب ایسا نہیں ہے, اب ساری مارکیٹ جو ہے نا وہ اس پروڈکٹ سے وہ بھری ہوئی ہے اور سپلائی بہت زیادہ اور ڈیمانڈ بہت کم. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ بہت کم ہے, دوسرے ملکوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً ایک ریشو مقرر ہے, مثلاً اتنی پاپولیشن ہے اس کے مطابق اتنا ایک ڈاکٹر موجود ہے. ہمارے ہاں کوئی ریشو ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے تو جس مرضی کلینک میں چلے جائیں, پرائیویٹ پہ چلے جائیں آپ, یا جس پہ تھوڑا سا اعتماد بن چکا ہوتا ہے, آپ گورنمنٹ میں چلے جائیں, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا, واپس آ جاتے ہیں مریض. تو پھر آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ آگے ضرورت نہیں ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ انتہائی آپ کے باشعور ہونے کا اور بڑا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے, اور اس کا جو جواب ہے نا اب وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اگر آپ ایک مشین جس کا فیکٹری کے اندر کام ہے, ایک پرزہ بڑا اہم پرزہ ہے کچھ, اور اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ فیکٹری میں جائے گا باقی مشین کے اندر ڈلے گا تو وہ مشین چلے گی. آپ وہ پرزہ بنا لیتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی تعداد میں بنا لیتے ہیں, لیکن وہ جو مشین ہے جس میں اس نے ڈلنا ہے یا وہ فیکٹری جس میں اس مشین نے پڑے ہونا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پرزے کی ڈیمانڈ ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں؟ یہ وہی سوال ہے. اس پرزے کی ڈیمانڈ اس صورت میں ہونی ہے کہ جس مشین میں اس نے لگنا ہے, جس فیکٹری میں اس مشین نے جانا ہے, وہ بھی وافر مقدار میں موجود ہوں, تو پھر اس پرزے کی ڈیمانڈ ہے. ڈاکٹر وہ پرزہ ہے. صحیح ہے. ہیلتھ کیئر کے اندر جو لوگوں نے خصوصاً مغربی ممالک نے اپنی ریشو مقرر کی ہوئی ہے کہ فی آبادی اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے, اس کی نسبت اس طرح سے ہے کہ وہ ہاسپٹلز اتنے ہوں اور وہ ڈاکٹر اس پوری مشین کا ایک پرزہ ہے. اگر وہ مشین ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس پرزے کا کیا کرنا ہے؟ جتنے پرزے آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں وہ بھی زیادہ ہیں, چونکہ مشینیں اور فیکٹریاں نہیں ہیں, اور وہ جس نے بنانی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے. بالکل, یعنی ہاسپٹل اور ہمارے پاس بنیادی سہولیات جو ہیلتھ کیئر کا سٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے. ہاسپٹل, بیسک ہیلتھ یونٹس, کلینکس جو کہ جس مقدار میں ہونے چاہیے وہ ہے نہیں, تو لہٰذا ڈاکٹر جو ہے وہ سارے جو یہ سپرفلوس پروڈکٹ کے طور پہ موجود. عبداللہ بھائی, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک سمندر کے اندر کشتی کا ایک واقعہ ہوا ہے. ایک سال کے اندر اور بھی واقعات موجود ہیں, بلکہ رپورٹ کے مطابق ابھی ہزاروں لوگ اسی طرح کشتیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ تو رپورٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, ڈنکی لگا کر جو دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. تو ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ غریب ہیں, ان کا کہنا ہے یہ غریب نہیں ہے. جو 50 لاکھ روپے اکٹھا کر سکتا ہے وہ غریب کہاں سے ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں 50 لاکھ خرچ کر کے یا 40 لاکھ خرچ کر کے پاکستان میں کوئی اچھا بزنس ہو سکتا ہے؟ صحیح صاحب, پہلے تو بات یہ ہے کہ جو یہ بات کی ہے نا کہ جو صحافی نے کہا کہ وہ غریب نہیں ہے, اس میں نے ان کی بات کی. ہاں, اس میں بہت سارے نا یہ جو ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو قریب تر, ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں. صحیح. والدین کے عزیز و اقارب کے سمجھانے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ اس طریقے سے اللیگل طریقے سے جانا غلط ہے. صحیح. وہ کسی کہہ لیں کہ آج کل کا ماحول ہمارا ایسا ہے, اگر آپ غور کریں, نظر دوڑائیں, بچوں میں خاص کر نوجوانوں میں, ان کو دوست احباب کی اور باہر والوں کی بات جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, گھر والوں کی, والدین کی, فیملی ممبران کی بات جو ہے والدین کی وہ اچھی نہیں لگتی. اس میں بہت سارا طبقہ اس قسم کا بھی ہے کہ جو اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے منع کرنے کے باوجود بھی باہر والے لوگوں کی باتوں میں آ کے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہم نے جو دیکھے ہیں, میں نے جو آج تک میں نے دیکھے ہیں, کوئی کسی نہ کسی سے قرضہ ادھار اٹھا کے ہی اس طریقے سے جاتا ہے اللیگل طریقے سے کہ چلو میں ادھر جا کے کوئی کام کر لوں گا تو میں جو ہے وہ اپنے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا مستقبل سنوار لوں گا. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو یا اپنے کو گھر کے فرد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ خود ساتھ انوالو ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی ادھار وغیرہ پکڑ کے تو اس کو اس ڈنکی والے معاملے میں انوالو کرنے میں خود ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ اپنے والدین سے بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ان میں معاشرے میں جو آج کل کے جو حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں, یہاں پہ کاروباری سہولیات خیر زیادہ تر یہ یہاں کے حالات سے خفا ہو کر جاتے ہیں یا خواہشات کی تکمیل کے لیے. خواہش اصل بیسک جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کو دے دے خاندان میں وہ تو یہ کر رہا ہے. بالکل بالکل, اصل یہ جو مسئلہ ہے نا, سارا یہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے
دیکھتے ہیں نا اوپر والے کو, جب اپنے سے اوپر کو یا ان کو دیکھتے ہیں جو تقریباً 30 سال پہلے 40 سال پہلے بالکل گئے بالکل ہوئے ان کو دیکھتے ہیں, وہ تو بہت کما وہ رہے ہیں, بہت کما رہے ہیں, وہ تو ان کے تو یہاں اور بیسک جو یہاں سے جاتا ہے کیا وہ جاتے ہی وہاں پہ بزنس مین تو نہیں بن جاتا. جی جی بہت سارے لوگ ہیں جن کی داستان اگر سنیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں وقت گزارا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہاں پہ موبائلوں کا کام کرتے تھے, تو اسی طرح ان کو کسی نے کہا کہ یار تم نا باہر چلے جاؤ سعودیہ میں, تو ادھر جا کے تمہیں جو ہے وہ بڑا اچھا وہاں بزنس ہے, کام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ خیر باتوں میں آ کے چلے گئے وہاں پہ. تو جب میں عمرے کے لیے وہاں گیا, میری اس سے ملاقات ہوئی, تو میں نے دیکھا وہ بیچارے کا جو چہرہ پوری طرح خراب ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا حالت تم نے کر لی؟ کہنے لگا کہ یار میرے سے نا بڑی غلطی ہوگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میں کسی کے کہنے میں آ گیا, یہاں اس نے میرے سے 8-10 لاکھ روپیہ بھی لے لیا, میں نے اپنے جو ہے وہ پیسے کسی سے پکڑ کے ادھار لے کے تو میں ادھر آ گیا. ادھر آ کے میں نے سڑک پہ جو ہے وہ مزدوری کی جہاں پہ لک ڈالتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں, آپ نے سفر کیا سعودیہ کا, کہ وہاں پہ کتنی جو ہے وہ گرمی کی شدت کتنی ہے, یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے. اور وہ کہنے لگا کہ جو بندہ مجھے یہاں پہ میرا اس کا سکا عزیز اس کو لے کے گیا وہاں پہ, فرسٹ کہہ لیں کہ کزن کہہ لیں, کہتا اس نے یہاں لا کے مجھے کمرے میں پھینک دیا سامان سمیت کہ اٹھو جا کے مزدوری کرو اور کماؤ اور کھاؤ, چلو بھاگو یہاں سے. اچھا عبداللہ بھائی, یہ جو بہت ساری شکایات ہیں, آپ جتنے بھی لوگوں سے ملیں گے نا جن کے عزیز وہاں پہ ہیں, میں نے زیادہ تر یہی واقعات سنے ہیں, شاید آپ کے علم میں دوسرے بھی ہوں, ان کی شکایات یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو تنگ کیا ہے یا ہم پر ظلم کیا ہے وہاں پردیس میں, وہ ہمارے عزیزوں نے کیا ہے. اصل میں وہ پہلے سے سیٹل ہوتے ہیں وہاں, وہ پہلے سے وہاں سیٹل ہوتے ہیں, اور وہ جن مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتا ہے کہ یہ بھی ذرا اس مشکلات سے گزرے نا تو اس کو پتہ لگے, آزمائش میں ڈالیں. اور حقیقت بات ہے, ہم نے جہاں جو بھی وہاں دیکھے نا, جیسے آپ نے بتایا, اور حقیقت بھی یہی ہے, کوئی وہاں پہ کسی کو راستہ نہیں دیتا. جو خاص طور پہ جو سیٹل ہو جائے نا, وہ تو بالکل نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ نہ تو ذرا پتہ لگے نا, تو ان کے رکھو کہ میں آئی جاتے. تو یہ جو بنیادی میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ 40-50 لاکھ سے یہاں سے ہم کاروبار اچھا نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کاروبار ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہی لوگ کاروبار کرتے ہیں. یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے. یہاں پہ آپ باہر دیکھیں گے, کوئی ایک پھل فروش ہے, وہ بھی اگر 2-4-10 ہزار سے بھی کاروبار کر رہا ہے نا, جس نے کاروبار کرنا ہے, جس کی نیت ہے کاروبار کرنے کی, وہ 2-4-10 ہزار کا صبح سے لے کے شام تک فروٹ بیچ کے اپنے بچوں کی روٹی رزق کما کے لے کے جاتا ہے. ہمارا خود کپڑے کا کام ہے, اور میرے پاس الحمدللہ میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بات بتا سکتا ہوں, بہت سارے کسٹمر حضرات ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے صبح ہم سے کپڑا خرید کے جانا ہے, اور انہوں نے اسی کپڑے سے بیچ کے رات کو اپنے گھر اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے, اور اگلے دن پھر انہوں نے آگے دوبارہ کپڑا خرید کے اسی چیز کو رپیٹ کرنا ہے. تو اس لیے 30-40 لاکھ 50 لاکھ سے کاروبار کرنا ناممکن یا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو اور اپنے دل کو, اپنی خواہشات کو سمجھانے کی بات. پروگرام کے بعد آپ سے ہم بھی رابطہ کرتے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے. تو یہ جو کاروبار کرتے ہیں یہاں وہاں جا کر, تو جس طرح آپ نے بتایا لک بھی ڈال لیتے ہیں, وہاں جا کر اونٹ بھی چرا لیتے ہیں, وہاں جا کر وہ ان کی بھیڑ بکریاں بھی چرا لیتے ہیں. اصل میں یہاں عزت نفس کو بڑا آگے لے جاتے ہیں. وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی. وہ کہنے لگا کہ مجھے اس نے نا وہاں پہ میرے عزیز و اقارب جو لے کے گیا تھا نا, کہتا میں بیمار ہو گیا تو مجھے اس بندے نے ایک وقت کا کھانا تک نہیں دیا, اور مجھے میڈیسن تک نہیں اس بندے نے پرووائڈ کی. کہتا میرے جسم پہ سارے, جہاں میں لک ڈالنے جاتا تھا, سارے جسم پہ جو ہے نا وہ منہ پہ چھالے پڑ گئے. تو جس کی وجہ سے کہتا میں نے وہاں پہ کوئی بندہ تھا, کوئی حاجی, اس نے میری جب حالت دیکھی تو اس نے مجھے جو ہے وہ پیسے دیے کہ اپنا دوائی وغیرہ لو. اور کہتا جہاں پہ شام کو اور صبح کے ٹائم وہاں پہ کہیں وہ کھانا تقسیم ہوتا ہے, کہتا میں ادھر جا کے جو ہے نا وہ کھانا کھاتا رہا, میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے. تو وہ ایسے ظلم کی جب داستان سنتے ہیں نا کہ یار, پھر اس سے میں نے پوچھا کہ تم اچھے بھلے تو ادھر کاروبار کرتے تھے. کہتا یار بس میں کاروبار کرتا تو اچھا بھلا میرا کام تھا موبائلوں کا, لیکن بس ویسے ہی لالچ آ گئی کہ چلو یار یہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ویل سیٹلڈ ہے, تو میں بھی ادھر چلے جاتا ہوں, میں بھی زیادہ سیٹل ہو جاؤں ادھر جا کے. وہاں بھی کچھ نہیں ملتا, وہاں بھی اتنا ظلم ہوتا ہے, اور وہاں یہاں کی نسبت وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی. اور پھر یہاں ان کے جو بچے ہیں, ان کے گھر والے ہیں, وہ ترستے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے. بالکل. اگر وہ شادی شدہ ہے, ان کے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے, اور شدید متاثر ہوتی ہے. بالکل. بہرحال حافظ عاطف صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے, اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے, مثال کے طور پر حفظ کرنا چاہتا ہے,
تو اس کو کس عمر میں حفظ کرنا چاہیے؟ مثلاً اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو کس کلاس کے بعد حفظ میں آنا چاہیے اس کو؟ جی بہت شکریہ سعید صاحب. میں پہلے عبداللہ صاحب کی بات کے اندر تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ جو راتوں رات امیر ہونے کا بھوت سوار ہوتا ہے نا سعید صاحب، یہ ہم سے بہت سے ایسے کام کروا بیٹھتا ہے جو کرنے والے نہیں ہوتے. یہیں سے چوریاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے ڈاکے پڑتے ہیں، یہیں سے قتل تک بات پہنچتی ہے، یہیں سے ہم لوگ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں. مال اسباب لوٹ کر پیسے اکٹھے کر کے دوسرے ملک فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیچھے پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں. تو لہذا دیکھنا یہ چاہیے کہ دوسرے ملک جانے کے بعد ہم نے ایک تو اپنے یہاں پہ فیملی کو متاثر کر لیا، ماں باپ کو متاثر کر لیا، دوست احباب کو متاثر کر لیا، اور جو اصل بات ہے وہ ہے دین، کہ ہم نے اپنے دین کو قربان کر دیا. صحیح. اور ملے گا تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے، ملے گا تو وہی جو ابھی یہ اپنی ماں کی کوکھ کے اندر تھا، 4 ماہ کا تھا، تو اللہ نے فرشتہ بھیج کے لکھ دیا تھا کہ یہ کتنا رزق کمائے گا. تو لہذا میں تو اپنے نوجوانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ جا کے حسین مستقبل آپ کا منتظر بھی ہو، اور اس کے بدلے میں آپ کو یہاں پہ 5 وقت کی نماز باجماعت کی سہولت میسر ہو، تو آپ کو وہ لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر یہ 5 وقت کی نماز باجماعت کی طرف آنا چاہیے. یہ میں سمجھتا اپنے نوجوانوں کو کہ یہ لوگ یہ دیکھیں کہ اپنے خاندان کی خوشی غمی کے اندر شریک ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. آپ کی بیوی کن فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر کون سے ایسے خلل رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں یہ بچے آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے. یہ اصل میں وہاں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں پردیس میں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اتنے ظلم ہے کہ وہ داستانیں بیچارے ادھر آ کے شرم کے بارے نہیں سناتے کہ آپ تو کہتے تھے ادھر سے پیسے مل جائیں گے، یہ راتوں رات امیر ہو اصل وہاں پہ صحیح سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک پلس پوائنٹ بھی کسی جگہ پہ جا کے بنتا ہے کہ وہاں سے زر معادلہ کے طور پہ بہت سارے ڈالرز جو ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالر جو ہیں وہ سالوں کے اندر وہ پاکستان میں شفٹ ہوتے ہیں، جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے. لیکن یہ وہ افراد ہیں کما کے لاتے ہیں نا، جو وہ کما کے لاتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، جو یہاں سے باہر بھیجنے والے وہ زیادہ ہیں. جی یہ تو ہے، یہ ریشو کا چیک کریں تو زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ورک ویزے پہ جاتے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں، تو یہاں پہ کم از کم 2 سال جتنا سرمایہ یہ اپنے ملک سے باہر بھیجتے ہیں اتنا وہ بیرون ملک سے پاکستان میں نہیں بھیجتے. یہاں پہ یہ بات جو ہے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے، دین کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آئیڈیل عمر کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے حفظ کی آئیڈیل عمر میری سوچ کے مطابق وہ مڈل کے بعد ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے احباب پرائمری کے بعد بچوں کو یا کچھ پرائمری سے قبل یہ بچوں کو حفظ پہ لگا دیتے ہیں. بلا شبہ بچوں کا شوق ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جائے بسا اوقات بچوں کا شوق ایسا ہوتا ہے یہ مجبور کر دیتا ہے کہ چلو اس کو حفظ پہ ڈال دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے فتنے ہیں کہ جو بچہ جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جو جن مسائل کا شکار ہوتا ہے، وہ مسائل اگر وہ دیکھنے کے بعد حفظ کی کلاس میں جائے اور پھر وہ حفظ کرے تو وہ اپنے مستقبل کو زیادہ سیکیور کر سکتا ہے بنسبت اس بچے کے جس نے حفظ تو کر لیا ہے لیکن اس نے دنیا کی رنگینیوں کو بعد میں دیکھا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ بچوں نے حفظ چھوٹی عمر میں کر لیا، چھوٹی عمر میں حفظ کرنے کے بعد جب وہ جمع ہوئے، میٹرک کر لیا، میٹرک کرنے کے بعد دنیا کو دیکھا، اس کے بعد وہ بہک کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حفظ کو دور کی بات ہے، نماز روزہ بھی پاس نہیں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی حفظ کی آئیڈیل عمر میرے نزدیک، ویسے تو ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے بے شمار واقعات ہیں اور وہ دور بھی بڑا پرسکون تھا، امن والا تھا، فتنے اتنے نہیں تھے، تو انہوں نے تو بہت چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل کے بعد حفظ کروانا چاہیے. اور اس کے بعد بچوں کو آج کل کے دور میں یہ 9th 10th کی تیاری یہ حفظ کے درمیان بچہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جامعہ سلفیہ میں، دارالقرآن میں یا کسی بھی تعلیمی دینی ادارے کے اندر اگر بچوں کو
اگر ہم ایڈ داخل کروا دیں، وہاں پہ عصری تعلیم کا اہتمام موجود ہے، وہاں پہ ایف اے بی اے ایم اے کی سہولت موجود ہے، بہت سارے اور بھی ذرائع ہیں تعلیم کے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو مڈل کے بعد حفظ کی طرف لگائیں اور وہاں پہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کو مدارس کی طرف ہم متوجہ کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو اور وہ مدارس میں جائیں اور وہ نوجوان عالم دین بن کے نکلیں. اور سچی بات تو یہ ہے سعید صاحب، جو آدمی اس راستے پہ چل نکلتا ہے، یہ بظاہر ایک مشکل فیلڈ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر پرزے تو بہت تیار ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ مشینیں موجود نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی جو ضرورت ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ایسے بہت سارے پرزوں کی ضرورت ہے کہ جو مدارس میں جائیں اور وہاں سے تیار ہو کے آئیں اور یہ خالص للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ وہ میسج، وہ پیغام، وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور آج لوگوں کو اس تعلیم کی بہت ہی ضرورت ہے اور بلا شبہ یہ تعلیم ایسی ہے جس سے انسان کی دنیا کے اندر بھی عزت ہے، دنیا میں سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے لیے یہ بہت ساری راحتیں ہیں. اور یہ ایک بحیثیت مسلمان ہر ایک کا سنہری خواب ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. ڈاکٹر صاحب آپ سے نا 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان میں آپ دین کتنا دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ لبرل ذہن کے زیادہ ہوتے ہیں یا دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس میں کیا صورتحال ہے؟ ایک سوال تو یہ، پھر اس کے بعد میں اگلا بھی کرتا ہوں. یہ جو سوال ہے آپ کا، اس کا جو جواب ہے نا وہ مشکل ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی آفیشیل سروے تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک اندازے سے بات کریں تو ڈاکٹروں کے اندر دونوں رجحانات بلکہ ایکسٹریمز موجود ہیں. صحیح. ایک طرف آپ کو انتہائی دین کی طرف مائل اور دین کی جو ہے نا وہ بات کرنے والے، دین پہ چلنے والے وہ ملتے ہیں، اور دوسری طرف ایک دوسری ایکسٹریم ملتی ہے جو بالکل دین سے جو ہے نا وہ بدظن ہوئی. اور اس کے درمیان میں آپ کو بہت سی آبادی ملے گی. تو اگر شرع کے حساب سے دیکھا جائے تو 25% جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے اور 50% ان کے درمیان میں کہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنا بھی پڑھا لکھا معاشرہ ہے نا اس کے اندر تقریباً شرع ایسے ہی ہے. صحیح. چونکہ جو یونیورسٹیاں ہیں اور جو ہمارے جدید تعلیمی ادارے ہیں نا وہ پولرائز کرتے ہیں. صحیح. ادھر جا کے جو نوجوان ہوتا ہے نا کئی دفعہ وہ فیل کرتا ہے کہ یا میں ایک سائیڈ چن لوں، اور بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو غیر نظریاتی ہوتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی نکل جاتے ہیں. تو وہ ہے جو درمیان میں رہ جاتے ہیں، باقی کوئی نہ کوئی ایک سائیڈ پکڑ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹر بننا ہی چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ڈاکٹر بننے کی وجوہات کیا ہیں کہ صرف اسی طرف آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر کے علاوہ کون سے شعبہ جات؟ ایک تو میڈیکل میں بہت سارے شعبہ جات ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ ایک اچھے فزیشین بن جائیں اور آپ اچھے سرجن بن جائیں، یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبہ جات ہوں گے. جی بالکل. وہ بھی آپ تھوڑے سے ڈیفائن کر دیں اسی طریقے سے. اس کے علاوہ میڈیکل کے علاوہ کون سے شعبے جو ضروری ہیں، جن کی ضرورت ہے معاشرے میں، وہ کون سے ہیں؟ جو آپ کا سوال ہے نا کہ لوگ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر بن کے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، یا ایک امپریشن تاثر سماج میں بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے پیسے بنانے کا. اور جیسے یہ ہے کہ مرض کبھی ختم نہیں ہوں گے، مریض کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ فیلڈ جو ہے وہ بھی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. یہ اکثر نعرہ لگاتے ہیں والدین. تو یہ وجہ ہے کہ پیسے کمانا. اور دوسری اور اہم ترین وجہ جو آج کل کے زمانے میں بہت تیزی سے ابھری ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ جو ہے نا لڑکیوں کا وہ بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے. میں نے جو میری کلاس تھی اس میں 300 اسٹوڈنٹس تھے اور اس میں 70 یا 75 لڑکے تھے اور باقی ساری لڑکیاں تھیں. تو پہلے یہ ریشو الٹ تھی، لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم تھیں، اور کوٹا ہوتا تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں اوپن میرٹ کر کے انہوں نے یہ جو کوٹا ہے دونوں جنسوں کا، اس کو ختم کر کے تو اوپن میرٹ کر دیا.
اوپن میرٹ کرنے سے یہ ہوا کہ جو خواتین ہیں وہ تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو خواتین کی وہاں پہ غالب اکثریت نظر آئے گی, اور میڈیکل کے شعبے میں تو غالب ترین اکثریت ہے آج کل پورے پنجاب میں ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. تو ہمارے تو شعبے کی یہ صورتحال ہے کہ جیسے میں نے اپنی کلاس کا آپ کو بتایا ہے کہ 70 اور 230 یا 240 کا اس میں شرح تھی. تو لڑکیاں اور خصوصاً لڑکیوں کے جو خاندان میں یہ ایک تاثر ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے بہو, وہ ایک اٹریکٹیو چیز ہے, اور آپ رشتہ مارکیٹ میں سروے کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سچائی ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں کہ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. صحیح. اب ڈاکٹر بننے کے بعد خواتین اگر خصوصاً رشتے کی تلاش میں کوئی ڈاکٹر بنی ہے, چلیں اس کا تو کام چل جاتا ہے, لیکن جو دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو بیلنس خراب ہے اس کی وجہ سے جو معاشی حالات ہیں نا وہ بڑے مخدوش ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کے. وہ تو چلے اس موضوع پہ تو ہم آ گئے. دوسرا جو آپ کا جو اہم سوال ہے, جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ کیوں, اس کے علاوہ کیوں نہیں دیکھ رہے لوگ. جی جی. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جس وقت, تو پوری دنیا جو ہے نا وہ دوڑ میں لگی ہوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا نام پیدا کرنے کے. آپ پاکستان میں سوچ کے بھی, اگر میں آپ کو 5 یا 10 منٹ بھی دے دوں نا, تو سوچ کے بھی کوئی ایک نام ذہن میں نہیں آئے گا جو ہم یہ کہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ ہے پاکستان. باقی پوری دنیا کا ٹرینڈ دیکھیں کس طرف کو جا رہا ہے, اور ہم لوگ ابھی تک پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ سے نہیں نکل سک رہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ابھرتے ہوئے شعبے ہیں دنیا میں جس کے پیچھے دنیا جا رہی ہے ساری, وہ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے, اس کو ہر شعبے کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے. جی جی. اس کو آپ میڈیکل کے ساتھ لنک کریں تو آج کل کے دور میں وہ پریڈکشن یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکس رے دیکھتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ دیکھتے ہیں ریڈیولوجسٹ, ان کا شعبہ ختم ہو جائے گا. وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ٹرین ہو جائے گی اسکین دیکھنے میں, وہ رپورٹ نکالا کرے گی. پیتھولوجسٹ ختم ہو جائیں گے آہستہ 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 آہستہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فزیشین ختم ہو جائیں, وہ سارا ڈیٹا, جس طرح ایک ٹیچر آ گئی ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ ہر شعبے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لنک کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل چاہیے. میڈیکل کے ساتھ لنک کرنے کے لیے دیکھیں ہم زرعی ملک ہیں, ایگریکلچر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ لنک کرنے والے پروفیشنل جو ہے وہ ناپید ہیں, کوئی پتہ نہیں لوگوں کو. کمپیوٹر اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کا جو سنگم ہے اس کے اوپر جدید ترین ریسرچ میکسیمم ساری دنیا میں ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ کو ڈھونڈنے سے جو ہے وہ اس میں پروفیشنل نہیں ملیں گے. پھر آپ دوسری طرف آ جائیں, میڈیکل سے ہٹ کے ایسی فیلڈز ہیں جس میں جیسے ڈاکٹر ہے, آپ کسی سرجن سے بات کریں گے تو آپریشن تھیٹر میں جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو 6 یا 7 لوگ ملیں گے, اس میں سے صرف ایک سرجن ہوگا. وہ جو باقی کے 6 ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ان کو کہتے ہیں. اس وقت الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے اندر اول تو ان شعبوں کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہے, چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر ہوتا ہے. ان شعبوں کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ دنیا میں اس حد تک فنکشنل ہیں کہ جہاں ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو انہوں نے کام چلایا ہوا. صحیح. مثال آپ کو لے لیتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری آبادی جو ہے ہماری وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں, بوڑھے افراد ہیں, ان کی کیئر کرنا ایک پورا ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ اور ہنر سکھائے جاتے ہیں مغرب میں, اور اس کے لیے باقاعدہ لوگ مخصوص ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کسی بزرگ کو اٹھانا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا, اور اس کی ڈیلی کی نیڈز جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی. ہمارے پاس اس شعبے کا کوئی بندہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ خواتین تو ساری آ گئی ہیں فیلڈ میں, لیکن جو بچے پیچھے چھوڑے ہیں ان کے لیے جو چائلڈ کیئر کی پوری انڈسٹری ویسٹ میں قائم ہے وہ ٹرین کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, کوئی کسی کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی کسی کے پاس. بعد میں پھر وہ خبریں آتی ہیں کہ یہ بچہ اغوا ہو گیا, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, مثال ہے. جی جی. اس طرح کے کئی شعبے ہیں جو آپ سماج میں جگہ جگہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے لوگ نہیں ہیں, اس کے لوگ نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل, اور اس سے آپ تھوڑا سا باہر نکل آئیں, جس بھی جدید شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے, سائنس کا شعبہ لے لیں, سوشل سائنسز لے لیں, معاشیات لے لیں, لوگ اکنامسٹس اور یہ سوشل سائنٹسٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. اس وقت پوری دنیا کے جو بااثر ترین افراد ہیں اس میں ایک یوول نوآ ہراری ایک مصنف ہے جو ہسٹورین ہے. صحیح. اس کی ڈگری جو ہے وہ تاریخ میں ہے, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اپنی تحقیق کر کے وہ اس کو ایک اچھی طریقے سے کمپائل کیا ہے اور وہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. تو آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, آپ کو اچھے محقق چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. جو تحقیق کریں, جو موجودہ مسائل ہیں دنیا کے اس کو تحقیق کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کسی فیلڈ میں نہیں ملتے.
تو یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جہاں پہ ذہانت کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات جو حافظ صاحب نے کہی ہے کہ ذہین لوگوں کی ان شعبوں کو جو دنیاوی شعبے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی جو شعبہ جات ہیں ادھر کتنی ضرورت ہے, کہ جو ایک بڑھتا ہوا چیلنج الحاد کا ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ ظاہر ہے ان ذہین بچوں نے ایڈریس کرنا ہے جو دین کے جو فیلڈ ہے اور شعبے ہیں اس میں اپنی ذہانت لگائیں. بالکل, یہ ایک تو بہت بڑا ایک شعبہ ہے جو کہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے. یعنی 8 ارب اگر آبادی ہے پوری دنیا کی, اس میں 2 ارب 1.5 ارب آپ مسلمان کہتے ہیں, تو ان میں بھی میرا خیال چند کروڑ ہوں گے جو صحیح مسلمان ہیں. باقی جن کے اوپر لیبل لگا ہے, کوئی ملحد ہیں, کوئی سیکولر ہیں, کوئی لبرل ہیں, کوئی کچھ ہیں, کوئی کچھ ہیں, اور اس میں خالص توحید والے یا خالص جو مذہب کے اوپر ہیں وہ آپ کو چند ملیں گے. لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ زیادہ آبادی جو ہے وہ بے دین ہو رہی ہے. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا عبداللہ بھائی, آپ یہ بتائیں کہ ترقی یافتہ قومیں جتنی ہوتی ہیں ان کے گٹر کا ڈھکن خراب ہو جائے نا, اس کی وجہ سے ان کے کسی جانور کو نقصان پہنچ جائے, وہ پورا قانون بن جاتا ہے. ہمارے ہاں اس بار جو نقصان ہوا ہے کشتی ڈوبنے سے, جو مسئلہ بنا ہے, ایک ایک کی داستان سنی نہیں جاتی. آپ نے وائرل ہوئی تصویر سنی ہوں گی ان کے وائس ریکارڈ کال. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے, اس کو کون روکے گا ڈنکی لگا کے باہر جانے والے, کہ والدین اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے, نوجوان اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے کہ اتنی خوفناک کہانی ہے کہ وہ بیچارے سردی تھے, ٹھیٹھر تھے, فوت ہو گئے, کھانا نہیں ملا کئی دن ان کو, بھوک پیاس سے سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہو گئے. تو پھر یہ ہماری قوم کیوں نہیں سمجھتی, ہمارے نوجوان کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم نے نہیں جانا ہے, ادھر روکھی سوکھی کھا لینی ہے اور ادھر محنت کر لینی ہے, اپنے ملک کو بھی فائدہ ہو, اپنے گھر والوں کے بھی ساتھ ہیں. تو یہ ہم کب سمجھیں گے؟ صحیح صاحب, بات یہ ہے کہ اصل جو قصوروار ہے نا وہ ہم معاشرہ خود ہے, اور اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ ہمارا سوشل میڈیا قصوروار ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو پاپولرزم ہو رہی ہے یہ آج کل یہ ٹک ٹاک پہ وہ رجب بٹن سن لیں یا کوئی اور سن لیں, بہت سارے ایسی چیزیں. اور آپ یقین کریں کہ جب ان چیزوں کو بچے دیکھتے ہیں نا آج کل کے نوجوان, ان کے دل میں پھر ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. تو کوئی کسی کے پاس کوئی پراپر وے ہے ہی نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ صرف ان چیزوں کی طرف مائل اور یہ عارضی چیزوں کی طرف دیکھ کے ان کی طرف رغبت دیکھتے ہیں. اور پھر جو یہ ان کے اندر جب ایسی خواہشات ان چیزوں کی آتی ہیں, پھر وہ حافظ صاحب والی بات ہے کہ پھر وہ چوری کی طرف بھی جاتے ہیں, ڈکیتی کی طرف بھی, قتل و غارت کی طرف بھی. پھر ان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی, پھر چاہے ان کے لیے ڈنکی کے ذریعے ملک سے باہر جانا یا لیگل طریقے سے جانا, ان کے لیے یہ چیز کو معنی نہیں رکھاتی. تو لہٰذا اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی اچھے طریقے سے اصلاح کی جائے. بالکل صحیح, ان کو مثبت چیزیں دکھانی چاہیے. اس میں کیریئر کون سا اچھا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں. ہاں جی, اسی طریقے سے جو بزنس مین ہیں ان کے پاس بیٹھ کر, آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آئیڈیاز جو ہیں وہ لیں. جی بالکل. بلکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ٹپس دیتے ہیں کہ آپ چند ہزار روپے میں کون کون سے کاروبار کریں. بالکل, ہمارے وزیر اعظم صاحب بتاتے رہے, اب مرغیاں رکھ لیا, منڈے کو کاروبار کر لیا. تو یہ کاروبار کرنے میں حرج نہیں ہے, کاروبار ہے. یہ جن لوگوں نے کاروبار جی چل رہا ہے, لوگوں نے بتا کے جنہوں نے اڑانے تھے انہوں نے اڑائے ہیں. جی جی. لیکن جنہوں نے مرغیاں اور انڈوں کا کاروبار کیا ہے نا, تو ان کی مرغیاں بھی بڑی ہیں, ان کے انڈے بھی بڑے ہیں, کاروبار بھی اچھا ہوا ہے. اسی طرح یہ کاروبار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں صحیح صاحب, آج کل یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب دیکھیے دیہاتی خواتین ہیں صحیح صاحب, دیہاتی خواتین کو جن کو اردو بھی اچھی بولنی نہیں آتی, صحیح ہے, اور ان کے کچن بھی کچے ہوتے ہیں, اور یوٹیوب پہ لوگوں کو ریسپیز بتاتی ہیں, تو لاکھوں روپے ماہانہ کماتی ہیں. لیکن وہ بھی کمنٹ بڑا وائرل ہے, انہوں نے کہا جی آپ کی ریسپی دیکھ کے ہماری بیٹی کو طلاق ہو گئی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر اچھی کوکنگ جو ہے نا اب یہ ان ریسپیز کی بدولت ہو رہی ہے. جی. تو یہ ایک اچھا کاروبار ہے اگر باپرد رہ کر یہ کاروبار کیا جائے اور وہاں پہ صرف اپنی آواز پہنچائی جائے. تو اسی طرح نوجوانوں کے اندر اگر آپ دیکھیں, نوجوان جو کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو میٹرک کے بعد آپ ڈپلومہ کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار کرنا, اپنی اولاد کو کاروبار کروانا چاہتے ہیں, تو میٹرک کے بعد ان کو ڈپلومہ کروا دیں. جس فیلڈ کے اندر وہ آنا چاہتا ہے وہ 2 سال 3 سال کا ڈپلومہ کرے,
اور وہ کام شروع کر لیں. موبائل کے کام آج کل ہیں, تھوڑے پیسوں کے اندر ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کپڑے کا کاروبار دیکھیں, کپڑے کا کاروبار اگر آپ لو لیول سے بھی شروع کریں نا سعید صاحب, تو یہ جیسے عبداللہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ خریدیں اور روزانہ کی بنیاد پہ بیچیں, تو یہ آپ 8-10 لاکھ روپے میں کاروبار کر سکتے ہیں. اگر آپ ریزنیبل یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار, تو یہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی دکان کرائے پہ لے کے کام شروع کریں, اور آپ کو اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں ایکسپیرینس کے بغیر آپ وہاں پہ جا کے یہ پیسے لگائیں اور وہ پیسے ڈوب جائیں, بلکہ ایکسپیرینس لینے کے بعد کوئی بھی کاروبار ہے. آپ دیکھیے آپ باہر کے ملک میں جا رہے ہیں تو جاتے ہی اگر یہ 40-50 لاکھ لگا کر آپ ڈنکی پہ جاتے ہیں تو جاتے آپ کوئی کاروبار تو نہیں کرتے, ملازمت کریں گے, ملازمت کرنے کے بعد لک چھپ کے رہنا پڑتا ہے, کچھ سال جیل کے اندر بھی گزارنی پڑتی ہے. 2 سال جیل کی مار کھانے کے بعد بھی پھر ان کو پکا ویزا ملتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے زندگی کے 40-50 لاکھ روپیہ لگایا بھی, اور زندگی کے 4-5 سال اس کو آپ نے ضائع بھی کیا, پھر اس کے بعد آپ اس قابل ہوئے کہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں. تو یہی اگر آپ 40-50 لاکھ لگا کر یہاں پہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ ہنر سیکھیں, سیکھنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کاروبار کریں, تو آپ اپنی فیملی کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور اچھی کمائی بھی کر سکتے ہیں. 40-50 لاکھ آج کے دور میں ایک ریزنیبل جو ہے یہ انکم ہے, یہ رقم موجود ہے جس کے ذریعے آپ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. لیڈیز بھی کر سکتے ہیں, جینٹس بھی کر سکتے ہیں, اور بہت سارے کاروبار ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ دوسرے ملک کی طرف جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن خاندان کے اندر لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہ لوگ پھر ان کے جو پیچھے نوجوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پر یہ بھول سوار ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے بھی باہر کے ملک میں ہی جانا ہے. جی بہت شکریہ آپ لوگوں نے. اصل میں ایک بات یاد آ گئی, اصل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ نا دیکھیں ہمارے نا ملک میں جو سبز باغ دکھانے والے لوگ ہیں نا وہ بہت سارے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ایسے طریقے سے وہ لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں کہ میں کہتا ہوں آپ کی ہماری جو ہے نا وہ جتنا مرضی سمجھدار بندہ ہو نا اس کی ایک دفعہ اس کے سامنے سوچ گم ہو جاتی ہے. میں نے ایسے بندے ابھی یہ 1.5 میں دیکھے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ریزنیبل سمجھدار بندے ہیں جن کو زمانے کا اتاؤ چڑھاؤ ہر چیز کا نالج ہے, اور ان کو بھی لوگوں نے ایسے باتوں میں الجھا کے لاکھوں روپے ان سے لوٹ لیے ہیں. وہ جیسے یہ ٹریول ایجنٹ نہیں ہوتے باہر بھیجنے کے لیے کہانیاں جو موٹیویشنل ہوتے بیچارے خود بے روزگار ہوتے ہیں, ان کا ذریعہ معاشی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم سب جیسے وہ کہ اگر وہ پنجابی کی مثال ہے, اگر گپی جو ہے نا لالچی اگر کہہ لیں کہ زندہ ہے تو گپی کبھی بھوکا نہیں مرے گا. تو وہی صورتحال ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک ڈبل شاہ صاحب آئے تھے, وہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کہانیاں سنا کے پیسے لیے. ابھی یہ 3-4 دن کی بات ہے کہ میں ایک ہمارے بڑے قریبی عالم دینی تھے ان کے پاس بیٹھا, وہ کہنے لگا کہ یار ہمارے نا یعنی جو ارد گرد کے جتنے علماء کرام تھے نا انہوں نے سب نے نا اپنے اپنے گھروں سے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا. کہ کوئی ریزنیبل بندے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ہے نا بزنس کرواتے ہیں. تو بزنس کے بہانے سے ان سے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. وہ جب کوئی طالب علم تھا, کوئی مدرسے میں پڑھا تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی کچھ تھا, وہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے, ایون کہ جس کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار بھی تھا نا وہ بھی پیسے اکٹھے کر کے تو وہ ان صاحب کو دینے شروع کر دیے. جب ان صاحب کو دیے تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو 2-4-5 مہینے جو نفع دیا, انہوں نے اور لوگوں سے بھی پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ مفتی صاحب نفع دے رہے ہیں تو یہ تو حلال کام ہے کیونکہ مفتی صاحب کاروبار کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک ہوا کہ وہ 6-8 ماہ کے بعد وہ مفتی صاحب کئی ارب روپے کے قریب پیسے لے کے پاکستان سے رفو چکر ہو گئے. اور وہ بیچارے جنہوں نے اپنا بیچ کے یا اپنے جو چلے چلائے کام بھی بیچ کے تو ان کو پیسے دیے, سب کے سب جو ہیں بیچارے ادھر کے ادھر ہی رہ گئے. نہیں عبداللہ بھائی, یہ بات واقعی ایک عبرتناک واقعہ ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ تو اس طرح نہیں ہے. تو عام لوگوں میں بھی اس طرح کے فراڈ تو بہت چل رہے ہیں. فراڈ تو اتنے چل رہے ہیں کہ اب ہر ان نون کال سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہر میسج پہ ڈر لگتا ہے یہ کہیں فراڈ ہی نہ ہو, ہمارے اکاؤنٹ ہی ہیک نہ کر لیں. بالکل ایسے یہ تو صورتحال تو ایسی ہے. بہرحال بہت اچھی گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے کیریئر کے حوالے سے. ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو, بازار جاتے ہیں, 4-5 دکانیں چیک کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے رشتہ کرنا ہو کئی خاندان ہم کھنگالتے ہیں, پھر جا کر ہم رشتہ طے کرتے ہیں. اسی طریقے سے زندگی کا مسئلہ ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی, اپنی لائف کے اپنے کیریئر کو شروع کرنے سے پہلے
کسی تجربہ کار کے پاس جائیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، کسی سیانے کے پاس جائیں اور کئیوں کے پاس جائیں، پھر جا کر آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کون سا میدان میرے لیے بہترین ہے اور میں کس میں زیادہ آسانی سے کام کر سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.